चुनावों की आड़ में राजनाथ के वार की काट निकाली चौधरी निसार ने। हर धर्म भारत मुंह बिसोरे दांत पीसने पर मजबूर। अफगानिस्तान से हेलीकॉप्टर हमले की वापसी की कोशिशें, आर्मी चीफ के 2 टेलीफोन। तहरीक एहतसाब और तहरीक कसास, हदफ हुकूमती नाअहली बेनकाब करना, लेकिन दोनों की डगर अलग अलग। वज़ीर आला सिंध की वज़ीर आज़म से मुलाकात, मुराद अली शाह कहते हैं कि वो नहीं उनका काम बोलेगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयदा शनाज और ख़बर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान अवामी तहरीक एक बार फिर से 6 और 7 अगस्त को अपनी एहतजाजी तहरीकें शुरू करने जा रही हैं। लेकिन जैसे कि आपने सुना मौजू में कि दोनों की डगर अलग अलग है, अगरचे हदफ हुकूमत है। हारून साहब, एक बार फिर से हम अगस्त का वही मंजर देखेंगे और क्या दोनों को हम एक साथ चलता फिर से देख रहे हैं या आप देख रहे हैं? एक दो डगर अलग अलग नहीं है, उसी तरह अंडरस्टैंडिंग है, सेम उसी तरह अंडरस्टैंडिंग। कोई मीटिंग हुई इससे पहले? मीटिंग हुई नहीं हुई, नावा प्याम हुआ होगा, मीटिंग भी हुई होगी खामोशी से। दोनों एक साथ ही शुरू कर रहे। एक दिन का वक्फा क्या वक्फा होता है? उस वक्त भी यही किया था, उस वक्त में हमें पता था इकट्ठे शुरू करेंगे, हमने उस वक्त भी खबर दे दी थी, अब भी ये इकट्ठे हैं। दूसरी बात यह है कि उस वक्त एक सरप्राइज का एलिमेंट था, ख्याल था कि ये कर लेंगे। तीसरी बात यह है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बिल्कुल नए नए थे और ये एक सिचुएशन ऐसी थी जिसमें नफसियाती दबाव पैदा किया जा सकता। ये मुगालता पैदा हो गया कि मुमकिन है फौज सपोर्ट कर दे। अच्छा। था वो मुगालता ही निकला ना। देखिए, मुझे अच्छी तरह याद है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने उनको बुलाया, वजीर आज़म ने कहा उनसे कि भाई मसला हल करें, और सोच समझ के कहा। बाद में अगरचे मुकर ही गए थे तकरीबन। तो मैंने इनको, इमरान खान को, जहांगीर तरीन को, असद उमर को, खाकवानी को, 5 आदमियों को मैसेज किया कि दिस इज ए हिस्टोरिकल मूवमेंट, तहकीकात मनवा लें। बल्कि वो तो ये भी मानने के लिए उस वक्त तैयार थे शहबाज शरीफ को हटा दे, चुके वो जो वाक़या हुआ था ना मॉडल टाउन, मतलब कुछ लोग मारे गए थे, और उसकी तहकीकात हो, अगर वो क्लियर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो मतलब जाए, मेरा ख्याल चले ही जाते वो, कम से कम कुछ अर्से के लिए चले जाते, 4-6 महीने के लिए। तो ये मनवा लें। पॉलिटिक्स एक प्रैक्टिकल चीज़ है, यही हो सकता है। अगर आप मनवा लें तो पाकिस्तान की तारीख में सियासी दबाव से सबसे ज़्यादा मुतालबात मनवाने का ये मौका होगा। लेकिन वो कहा चीफ ने जो पेशकश थी उनको पहुंचा दी। वो ऐसे सालिस नहीं थे, वो कर रहे थे, कोऑर्डिनेट कर रहे थे दोनों के दरमियान। हाँ जी, अब मसला हल हो जाए, हंगामा ना हो तो अच्छा ही है। तो इन्होंने कहा, इमरान खान ने इनकार कर दिया, तारुल कादरी ने इनकार कर दिया, हवा में उड़ रहे थे, कहते इशारा होगा जी, अंपायर उंगली खड़ी कर देगा। और वो कहते बस एक दिन बाकी है, तारुल कादरी साहब कहते थे शाम को कफन पहन लें और जो यहाँ से भागे उसको भी मार डाले मुख। जो वापस देखिए, अब नहीं हो सकता। अब ये तकरीबन नॉन स्टार्टर है, तकरीबन मैं कह रहा हूँ, नॉन स्टार्टर नहीं कह रहा, तकरीबन नॉन स्टार्टर है। पार्टी में इख्तलाफ है, मेजॉरिटी वैसे हक में है, लेकिन कुछ लोग हैं जो इख्तलाफ कर रहे हैं कि भाई आप उधर ट्रिब्यूनल में चले गए, सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी कर रहे हैं, तीसरी तरफ मुज़ाकरात अभी तक जारी है, डिसकंटिन्यू नहीं किए, तो इसमें क्या हो सकता है? मुझे इसमें कामयाबी का इम्कान कम नजर आता है। ये मैं नहीं कहता कि बिल्कुल नहीं, दोनों की, दोनों एक ही है ना, असल में दोनों एक हैं। तो कामयाबी हुकूमत का तख्ता उलटना या हुकूमत को परेशान करना, कामयाबी का रखा क्या गया पैमाना? ज्यादा करीब हैं बस। 2014 और 2015 में तो बड़ा फर्क है ना, बहुत फर्क है। और अब 2016, ठीक आप भी यही समझते हैं दोनों की डगर एक है? देखिए जी, वो मुझे एक शेर याद आ रहा था, वो हारून साहब कह रहे थे कि किसी की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, लेकिन मसला यह है कि जो तहरीक चलाने वाले हैं उनका ख्याल यह है कि किसी न कोई एक ऐसा मौका आएगा जब अंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाए। यही था। वो मुझे एक दफा वो अताउल्लाह खान ईसा खिलवी साहब ने एक शेर मुझे सुनाया। नहीं, एक मिनट रुकिए जरा, मैंने ये बात नहीं की जो आप मुझसे मंसूब कर रहे हैं। नहीं, मैं ये मैंने कहा अंडरस्टैंडिंग थी। नहीं, वो हाँ उस वक्त ये नहीं, मैं उनकी किसी और की अंडरस्टैंडिंग, गैर मल्कुओं की बात कर रहा हूं। मैंने नहीं कहा। अच्छा, तो खैर कोई अंडरस्टैंडिंग ऐसी नहीं है। तो लेकिन जो तहरीकें चलाने वाले हैं उनका ये ख्याल है। तो उन पे मुझे एक शेर जो मुझे अताउल्लाह खान ईसा खिलवी साहब ने एक दफा सुनाया था, मुझे नहीं पता कि वो शेर किसका है, लेकिन वो शेर बड़ा सादिक आता है इस सूरत हाल पे। उन्होंने कहा था कि एक रोज झांक लेगा वो तुमको भी, एक रोज देख लेगा वो तुमको भी झांक कर, हर रोज उस गली में तमाशा किया करो।
اچھا یہی اصل بات یہ ہے کہ یہ جو تماشا لگنے والا ہے یہ آپ کے اور میرے لیے نہیں لگ رہا, یہ کسی اور کو دکھانے کے لیے لگ رہا ہے کہ دیکھو اب ہم بڑے ہو گئے ہیں. 2014 میں ہم چھوٹے تھے, اب ہماری عمر بھی 2 سال بڑھ گئی ہے, ہمارے ساتھ بندے بھی پہلے, طاقت بھی ہمارے پاس زیادہ آ گئی ہے. یہ کیسے وہ ثابت کرنے کی کوشش زیادہ کدھر سے یہ ڈٹرمن کیسے کل پتا چلے گا نا, کل پتا چلے گا. کل تو تحریک قصاص کا پتا چلے گا جب یہ 7 شہروں میں, کراچی, لاہور, اسلام آباد سمیت, جب 7 شہروں میں ان کی ٹولیاں نکلیں گی. کیا بات ہے کہ عوام کو جمع تو کر لیتے ہیں, مذہبی جماعتیں بھی جمع کر لیتے ہیں, عمران خان بھی جمع کر لیتے ہیں, لیکن ووٹوں کی صورت میں وہ دکھائی نہیں دیتا. کیا ہم اس کو یہ سمجھیں کہ یہ ریفرینڈم ہے؟ ووٹوں کی بحث تو الگ ہے. نہیں, ریفرینڈم یہ دیکھیے, یہ تو اس وقت یہ بحث ہی نہیں ہے نا کہ ووٹ کس کے زیادہ کس کے کم. عوام کو نکالنا کامیابی نہیں ہوگا. عوام کو اصل تو بات یہ ہے کہ عوام کو کتنے عوام کو نکالیں گے اور نکال کے کرنا کیا چاہتے ہیں. اس وقت میں آپ کو بربنائے اطلاع یہ بتا رہا ہوں کہ دونوں جماعتوں کے اندر ان ہاکس کی اکثریت ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ حکومت کو گرانا ہے. گرانا ان کا مقصد وحید ہے. پچھلے پروگرام میں ہارون صاحب کہہ رہے تھے یہ جی تحریک ہے جو اویئرنس کیمپین ہے. میں اس وقت بھی کہہ رہا تھا اور آج بھی یہی. یار کیوں مجھ سے منسوب کرتے ہیں فکرے, آپ کو کیا ہوا ہے یار؟ آپ میموری جوان آدمی, آپ کی میموری. This is what they said. جی, a leader of them said کہ ہم اویئرنس تحریک چلا رہے ہیں, جو اندر میٹنگ سے اٹھ کے آیا تھا. اور آج خان صاحب کیا فرما رہے ہیں کہ میں آخری حد تک جاؤں گا, اور دوسری طرف تحریک قصاص والے کیا فرما رہے ہیں, وہ بھی آخری حد تک جائیں گے. دیکھیے جب اس طرح کے آپ نعرے لگا کے نکلیں کہ جی اگست کے اندر, اب مولانا طاہر القادری قبلہ و کعبہ تو یہ فرما چکے ہیں نا کہ پہلے مرحلے میں ہی کام ہو جائے گا, 3 مراحل پہ تحریک ہے. اس طرف یہ کہتے ہیں ان کے جو درون خانہ بات ہو رہی ہے جی ستمبر, بس ستمبر سے آگے بات نہیں چلے گی. ٹھیک ہے, بات یہ ہے کہ یہ سیاست نہیں ہو رہی. کیا ہو رہا ہے؟ یہ ایک حکومت کو صرف گرانے کی ایسی کاوش ہے جس کا نتیجہ انہیں کچھ معلوم نہیں کہ خدا نخواستہ اگر یہ کامیاب ہوگا تو کیا ہوگا. حکومت کو گرانا ہے, اویئرنس کریٹ کرنے ہے. اور نہیں, وہ تو اویئرنیس انہوں نے لفظ کو پکڑ لیا ہے, جیسے یہ قصباتی وکیل پکڑ لیتا ہے نا کسی لفظ کو, زنبور سے پھر چھوڑتا نہیں ہے. میں نے کہا تھا ہی سیڈ, جو ان کے پارٹی کے ایک لیڈر نے مجھ سے کہا. اور اس میں دیکھیں جب آپ دوسرے آپشن پہ چلے گئے ہیں, 2018 کے الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں, تو میری عمران خان سے بات ہوئی کہ بھائی ابھی 40-45 کو ٹکٹ دے دیں گے ابھی, یعنی ودن ویکس, اور پھر 40-50 کو دے دیں گے. تو آپ کا اصل آپشن کیا ہے؟ الیکشن لڑنا ہوگا. 2 پرائرٹیز نہیں ہوتی ہیں. جب آپ مینٹلی اس طرح ڈیوائیڈڈ ہوں, مخمصے میں ہوں, تو پھر آٹومیٹکلی آپ کے وہ شدت جو ہے, زور جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. وہ زور و شور نظر نہیں آ رہا تھا آج ان کے گفتگو میں. وہ خود عمران خان مجھے بتایا کرتے تھے کہ وہ کاؤنٹی کے جو کپتان تھے نا, وہ کہتے تھے کاؤنٹی جب کھیلتے تھے نا کہ بس سب جیت کے ہی آج جانا ہے اور یہ ہے اور وہ ہے, مگر خود اس کی آواز میں اعتماد نہیں ہوتا تھا اور پرفارم بھی وہ نہیں کر سکتا تھا. تو رفتہ رفتہ اندازہ ہونے لگا کہ باڈی لینگویج امپورٹنٹ ہے, صرف لفظ اہم نہیں ہے. مجھے نہیں لگتا یہ تحریک کوئی بڑا ہنگامہ کھڑا کر سکتی ہے. یہ پتہ نہیں کیوں گھبرائے ہوئے. میں تو بالکل نہیں, میں تو حکومت آپ کو پریشان لگ رہی ہے, حکومت جی حکومت کوئی پریشان نہیں. میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ یہ میں آپ کو بالکل بربنائے اطلاع باتیں کر رہا ہوں. اس کی کیا وجہ 2014 سے مختلف ہے کانفیڈنٹ نہیں, میں کس نے کہا حکومت پریشان ہے؟ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ حکومت پریشان ہے. وہ تو ریلیکس ہیں, وہ تو چاہتے ہیں ایک دفعہ پھر یہ کشتی لڑ کے ہار جائیں ایک دفعہ, تو اب انہیں بھی تجربہ ہو گیا. حبیب اکرم صاحب بہت دکھی ہیں. اصل بات یہ ہے, دیکھیے بہت دکھی ہیں کہ یہ دونوں پارٹیاں جو ہیں اس وقت, ان کے سامنے صرف ایک مقصد ہے. کیا؟ اور میں آپ کو ایک اور عرض کر دوں, اگر یہ تحریک, اگر اس کی وجہ ہارون صاحب کہ میں دستور کے ساتھ چلنے والا ہوں. یار یہ سارے یہی نواز شریف کیا کرتا رہا, میں دستور کے ساتھ چاہتا ہوں دستور کے مطابق حکومتیں آئیں, میں نہیں چاہتا احتجاج کے ساتھ الٹی جائیں. کسی شام کو آپ کو جمہوریت سے آپ لوگوں کو ایسی محبت ہو جاتی ہے, وہ میں حیران رہی ہوں. نواز شریف صاحب یہی کرتے رہے ہیں, ایجیٹیشن ہی کرتے رہے ہیں. بے نظیر یہی کرتی تھی. زرداری صاحب نے پنجاب حکومت برطرف کر دی تھی, اور وہ آپ کو پتا ہے کہ بعد میں کس طرح بحال ہوئی.
जिसे को बहाल करने का वादा किया तोड़ दिया। ये आप तो ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट बना के पेश करते हैं, नवाज शरीफ फरिश्ता है। अपनी हिस्ट्री दे हैव बीन डूइंग इट। साहब हिस्ट्री के संगे मील होते हैं, एक थी 90s की और अब है ये 21वीं सदी की सियासत जिसमें हम रह रहे हैं। कौन सी जहां पे दस्तूर और जमहूरियत हमारी ईमानियात का हिस्सा बन चुकी है। कब लोग तमाम के तमाम लोग उस पे बिलीव करते हैं। 4 बजे का वाक्य है। सब बात ये है कि अगर आपको जमहूरियत और दस्तूर से अगर कोई कद है या चिढ़ तो मैं उसका क्या कर सकता हूं? नवाज शरीफ साहब कौन से दस्तूर पे अमल करते हैं? जो ये कैबिनेट गवर्नेंस है, ये कैबिनेट गवर्नेंस है, ये पार्लियामेंट पॉलिसियां बनाती है, ये टिकट जो लोगों से पूछ के दिए जाते हैं। पार्टी की तश्कील जमहूरी है, किसी भी पार्टी की तश्कील जमहूरी है। ये आज शाम 4 बजे से आइन बंद। ये पता नहीं है आपने जमहूरियत को इतनी क्वालिफिकेशंस के साथ, जिन क्वालिफिकेशंस के साथ आप पेश कर रहे हैं, इतनी क्वालिफिकेशंस के साथ दुनिया में कहीं नहीं चलती जमहूरियत। आइडियल आप आइडियल जमहूरियत प्रैक्टिकल होती है। ना ये नकलीशे में न जाए। अच्छा, जिस तरह इस प्रोग्राम में आपकी शिरकत के लिए 10-12 शराहत हैं, आपकी भी, इनकी भी, मेरी भी, सबके लिए। आपको मौजू का पता हो, उस पर तैयारी की हुई हो, आप सियासत पे बात करने के अहल हो, आप अल्फाज का ठीक इंतखाब कर सकते हो और वगैरह वगैरह। इसी तरह हर चीज की शरात होती हैं। जमहूरियत की शरात है, नंबर 1 पार्टी की जमहूरी तश्कील, नंबर 2 पार्लियामेंट पॉलिसी, वोट तो जाहिर है उसमें है ही, पार्लियामेंट पॉलिसियां बनाएगी, कैबिनेट गवर्नेंस होगी, ठीक है ना, सिविल इंस्टीट्यूशंस, पुलिस, अदालतें, हर कोई अपना काम करेगा, दस्तूर होगा, कवानीन होंगे, वजीर आज़म की मनमानी नहीं, ये भी नहीं कि वजीर आज़म बेदस्तफा, हर चीज की शरात है। ओबामा आपको पता है $1 डिस्क्रिप्शन से खर्च नहीं कर सकता। $1 इज वोट और एंड पार्लियामेंट, दैट्स इट। बाकी सब हारून साहब फिक्री वैसे हैं, उनके अंदर पड़े रहे फरुआत हैं, जितने मर्जी फैलाते चले जाए। सरकार मदरसे में आप पढ़े, हम नहीं पढ़े, बुनियादी हमने रशीदिया नहीं पढ़ी। लेकिन आज मुझे लग रहा है कुछ उलट सा काम। अच्छा खैर, वो जो भी है या जो बुनियाद है या कवायद जो डिस्कस हो रहे हैं, हम ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ वेलकम बैक नाज़रीन। कुछ आलमी सियासत का जायजा ले लेते हैं। पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात जिनमें खास अहमियत के हामिल हैं, खुसूसन साक वज़ीर दाखिला कॉन्फ्रेंस के दौरान दिलचस्प माहौल देखने में आया। चौधरी निसार ने पाकिस्तानी मौक़िफ़ की भरपूर तायीद की और बहुत अच्छे तरीके, खुश उसलूबी के साथ जवाब राजनाथ सिंह को दिया, जो लफ्ज़ों की ढाल इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान को रगड़ना चाहते थे, लेकिन उन्हें ऐसा मौका फराहम नहीं किया गया। अब वो गए वापस राज्यसभा में ब्रीफिंग दी, उन्होंने कहा कि सारे मुल्क हमारे मौक़िफ़ को मानते हैं, हमारा पड़ोसी नहीं मानता। देखिए वो मसला ये है, मसला ये है कि 1000 बरस की गुलामी है, 1000 बरस की, वो अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स निकलता नहीं है। बांग्लादेश को तो उन्होंने कर लिया डोमिनेट, उसकी जो भी मजबूरियां और छोटे के खत्ते के छोटे ममालिक को। पाकिस्तान मसला है नफसियाती, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है उसी तरह ओबीडियंट हो, अच्छा खिदमत गुजार, जो उनसे कहें करें, हमारी बालादस्ती तस्लीम करें। भाई आपकी क्या बालादस्ती तस्लीम करें, आप पे हमने हुकूमत की 700 बरस तक, यहाँ नफसियात ये है। अगर ये भी कोई अच्छी नहीं है, इस तरह नहीं सोचना चाहिए। इंसानों में मुसावात भी होती है और अमन ही होने चाहिए, जंग तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन वो टेम्परामेंट है ना जी। मोदी साहब खुद भी तो देखें उनका मिजाज कैसा है कि भाई उन्होंने आते ही एक शाहाना अंदाज में हल्फ उठाया, और नवाज शरीफ साहब ने एक बड़ी तारीखी गलती की। यानी ये नहीं जाने में कोई हर्ज नहीं था, जाना तो पड़ता ही है ना। जैसे हमारे हाफिज सईद साहब कर रहे थे, ये क्यों आए, ओ भाई हालत है जंग में दुश्मन से मुज़ाकरात किए जाए, ये क्या बात है। ये इससे पाकिस्तान का कोई अच्छा तासुर नहीं होता जब इस तरह। आखिरी मंजिल क्या है, आखिरी मंजिल अमन का उसूल है, तो उसमें पेशेंस का भी मुजाहरा करना पड़ता है, और जो आलमी करीने हैं सफारत के, उनको मलहूज रखना पड़ता है। अब सार्क वो प्लेटफार्म ही नहीं है, कभी सार्क के किसी इजलास में इस तरह की गुफ्तगू नहीं होती जो वो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसने ठीक जवाब दिया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये कोई मुस्तकिल पॉलिसी है। वज़ीर आज़म ने भी तो कहा ना कुछ, वज़ीर आज़म ने ठीक कहा, उसको बैलेंस करने की कोशिश की। वो तो पहले किया था उन्होंने, लेकिन एक काफ़ी एतदाल के साथ किया। जो बात इंडिया को समझ में नहीं आती वो ये है कि बराबर की सतह पर मुज़ाकरात करेंगे तो होगा, वरना बात आगे नहीं बढ़ेगी। आज के दिन में, कल क्या होता है मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मुस्तकिल एक बहुत से काम करने पड़ते तब आप हीरो रह सकते हैं। आज के दिन में तो वज़ीर दाखिला हीरो है, अपोजिशन लीडर तायद कर रहे हैं उनकी, और अगर आज कोई सर्वे किया जाए तो सबसे पॉपुलर मिनिस्टर होगा इस वक्त वो, वज़ीर आज़म से भी शायद ज्यादा वोट ले जाए।
یہ دیکھیں یہ قومی حمیت کے معاملات ہیں. آپ اس طرح آگے ڈانٹنے کی کوشش, کسی کے گھر جا کے اس کو ڈانٹنے کی کوشش کریں تو کون ڈانٹ سکتا ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے. کہتے ہیں نا جب چوٹ تب کرنی چاہیے جب لوہا گرم ہو. انہوں نے لوہا گرم کیا, چوٹ کر دی چودھری نثار نے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس سے تلخی میں اضافہ ہوگا دونوں ممالک کے درمیان؟ حبیب صاحب اصل بات یہ ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ چودھری نثار صاحب کی ایک اور چوٹ لگ گئی نا تو ہم جنگ ہی کر لیں گے. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ چودھری صاحب نے کس کو کیا کہا اور کس کی بنیاد پر کیا کہا. اسے جنگ کا خطرہ پیدا ہو گیا. مجھے ہارون صاحب ایک منٹ سن لینا. نہیں, جنگ کا خطرہ پیدا ہو گیا. اگر میں کہہ رہا ہوں کہ چودھری نثار صاحب کی اسٹریٹجی پہ عمل کرتے رہے. نہیں, آپ نے کہا ایک دفعہ اور کہہ دیں. ایک آدھ دفعہ اور ہی ہوگا. نہیں تو 2 دفعہ تو انہوں نے کہہ دیا. نہیں, ایک آدھ دفعہ ہی اور ہوگا. آپ دیکھیے. اچھا, کل اگر پریس کانفرنس کریں تو پرسوں جنگ کی تیاریاں شروع. اچھا ہارون صاحب, وہ ہمیں توقع رکھنی چاہیے کہ جو ہمارے وزیر داخلہ ہیں وہ ایک ذمہ دار آدمی ہیں, اور جب خاص طور پر اتنے تناؤ کے ماحول میں وہ بات کریں گے تو وہ سچویشن کو ڈیفیوز کرنے کی صلاحیت رکھیں گے, تیل ڈالنے کی صلاحیت نہیں رکھیں گے. کل ہمارے وزیر داخلہ نے اتنا بڑا جو ایونٹ تھا اس کو بالکل آپ یوں کہیے کہ ختم کر دیا. سنتے جاتے بھارت کی نہیں, جو کہہ رہے تھے کہ اصل بات یہ ہے کہ دہشت گردی میں ملوث انہیں گرفتار کیا جائے. آپ پر سن لیجئے تو آپ کو بات واضح ہو جائے گی. بات یہ ہے کہ کیا یہ بات میڈیا پہ ہو رہی تھی؟ بات تو بند کمرے میں ہو رہی تھی. سارک کا پروٹوکول یہ ہے, سارک کا پروٹوکول یہ ہے کہ صرف ہوسٹ کنٹری کا جو پہلی تقریر ہوگی, اوپننگ سیشن جو عام طور پہ وزرائے اعظم یا سربراہ مملکت کرتے ہیں, آپ ٹھیک ہے وہ سامنے آ جائیں, اس پہ کہا جاتا ہے, اور باقی سیشن ان کیمرہ ہوتے ہیں. لیکن ڈاکیومنٹ بات یہ ہے, ایک منٹ ہرندر, پھر آپ کرتے رہیں بات. یہ ایک بڑا آپ دعویٰ کیا کرتے ہیں, میں پولیٹیکل سائنس کا بڑا سیریس طالب علم ہوں. آپ کو یہ نہیں پتا کہ راج ناتھ نے جا کے وہاں کیا کرنا تھا, اور آپ کو یہ نہیں پتا انڈین میڈیا کیا کر رہا تھا. انڈین میڈیا جو تاثر دے رہا تھا اس کی تردید کرنی ضروری نہیں تھی. میرا تو نہیں خیال ہے جو جا کے صورتحال ہوئی ہے, میں آپ پہلے وہ دیکھ رہے ہیں, ہم تو اب ایک واقعہ ہو چکا ہے, اب تو مفروضہ نہیں رہا نا. تو واقعہ یہ ہوا کہ پہلے تو بات اندر کمرے میں ہو رہی تھی, ٹھیک ہے, اور اس کے اوپر آپ بڑے آرام سے کچھ بات بھی کر سکتے تھے. اصل آپ نے غلطی کہاں کی, ڈپلومیٹک بلنڈر کہاں کیا. اندر بات کر کے نہیں کیا, باہر تقریر فرما کے کیا. جب آپ باہر آئے اسپیشلی آپ نے پریس کانفرنس بلائی اور اس کے اوپر آپ شروع ہو گئے. اچھا اس کے بعد دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ ڈپلومیسی ہے. اچھا پتہ نہیں, اس میں ہمیں بڑی سنجیدگی سے اس کو دیکھنا چاہیے. خلاف ورزی پہلے کس نے کی؟ کس نے کس بات کی؟ انڈیا نے. سارک کا پلیٹ فارم ان تنازعوں کے لیے ہے ہی نہیں. ایک منٹ وہ بھی عرض سن لیں. بالکل اس طرح کے معاملات کے لیے بات یہ اندر کے اندر ختم ہوگی. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد گزشتہ 24 گھنٹے میں ہم نے پاکستان میں کیا کیا, جیسے بھی ہارون صاحب بھی فرما رہے تھے. اچھا یہ جو سٹیپ ہے نا, اچھا پہلے ایک تو یہ بات ہے, میں فرما کیا رہا تھا, یہ تو آپ فرما رہے تھے کہ وہ بڑے مقبول ہو گئے چودھری نثار صاحب. تو میں نے کہا کیا کہ یہ کوئی مستقل پالیسی نہیں ہونی چاہیے. امن ہے امن مستقل ہے کہ ہم نے گزشتہ 24 گھنٹے بیچ میں سے ایک فکرہ 24 گھنٹے میں ہم نے کیا کیا, اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں. ہمیں بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اسی دلچسپ موضوع پر بات کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے سارک کانفرنس کے پروٹوکولز کے بارے میں بات کر رہے تھے, اور جو بدمزگیاں پیدا ہوئی ان میں سے ایک یہ بھی کہ لنچ کی دعوت دی گئی تھی وزیر داخلہ چودھری نثار کی جانب سے تمام سارک کانفرنس کے شرکاء کو, لیکن وہاں پہنچے راجناتھ تو ان سے سوال کیا گیا کہ آپ کیوں نہیں شریک ہوئے اس لنچ میں, تو ان کا کہنا تھا میں لنچ کرنے نہیں گیا. بات یہ ہے, وہ تو وہاں پہ کہا نا. اب اس لنچ کی بھی سٹوری سن لیجیے. اب لنچ کی سٹوری یہ ہے, میں نے ویسے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے کہا ہے اپنے پروڈیوسر کو مبین صاحب کو کہ وہ کلپ پہ نکالنا تاکہ آپ کی خدمت میں رویہ بھی پیش کیا جا سکے. کس کا رویہ؟ چودھری نثار صاحب. اچھا جی. بات یہ ہے کہ خود اس کانفرنس کے دوران, آج یہ بات چھپی بھی ہوئی ہے, کہ راجناتھ صاحب نے کہا کہ کیا جو اس کے بعد لنچ ہے کیا اس میں آپ ہوں گے. اس کا کیا مطلب ہے؟ راجناتھ صاحب کیا چاہ رہے تھے؟ راجناتھ صاحب یہی چاہ رہے تھے نا کہ جب لنچ ہوگا تو میں پاکستانی وزیر داخلہ سے کچھ ہیلو ہائی کر لوں گا, کچھ تھو ہوگا, کوئی برف پگھلے گی. ہمارے وزیر داخلہ نے کیا جواب دیا؟ جسٹ امیجن, انہوں نے کہا جی کہ میں تو کہیں اور جا رہا ہوں, میری تو کہیں میٹنگ ہے, وزیر اعظم کے ساتھ ہے یا جس کے ساتھ ہے. گویا سارک تو میرے ایجنڈے پہ اور آپ کی آمد تو میرے ایجنڈے پہ کوئی اہم نہیں ہے. مجھے جو پاکستان کی داخلی سیاسی معاملات ہیں میں تو اس کے اوپر جا رہا ہوں, لہٰذا اب آپ لنچ کریں اور چلے جائیں. اس کا مطلب یہ تھا نا. تو اس کے بعد جب یہ جواب سنے گا کوئی شریف آدمی تو اس کا طرز عمل کیا ہوگا؟ ہم سب ایک ہی اخلاقیات کے لوگ ہیں نا. اور پھر یہ ہماری ہارون صاحب صرف ایک بات, لیکن راجناتھ کو جو شریف آدمی کا موقع پا کے اپنے سرٹیفکیٹ دیا, نہیں غلط کیا. ہماری روایات پاکستان کو اقوام متحدہ میں دنیا کا سب سے اچھا میزبان کہا جاتا رہا مدتوں تک.
پاکستان کی دعوتیں مشہور تھے. میں اس کو نہیں، میں اس کو انڈورس تو نہیں، کوئی بھی اس کو انڈورس نہیں کرے گا کہ میزبان کھانے کی میز سے غائب ہو سکتا ہی نہیں. اس کو تو میں انڈورس نہیں کرتا. ہم موقف کی بات کر رہے تھے کہ پاکستان امن چاہتا ہے، انڈیا کا رویہ ٹھیک نہیں ہے ایز اے ہول. بالکل. اچھا اب دیکھیے، اب ذرا یہ ہمارا طرز عمل ہے. ہم یہاں پہ کیا کریں، ہم فتح کے شادیانے بجا رہے ہیں کہ ہم نے چند جملوں کا جواب چند جملوں میں دے دیا. یہ فتح ہوتی ہے یا یہ شکست ہوتی ہے؟ اب دوسری طرف ذرا رویہ دیکھ لیجئے، جو میچور رویہ ہوتا. راج ناتھ نے وہاں جا کے کہا، وہاں پہ اس بات کو سارا ڈاؤن پلے کیا. انہوں نے کہا جی نہیں ایسا تو واقعی نہیں ہوا، ہم تو یہ ہماری ملاقات بس نہیں ہو سکتی. اچھا سے پہلے ان کے فورن آفس نے ڈاؤن پلے کیا. وہ دوسرا قصہ ہے کہ جی پاکستانی میڈیا نے انڈین میڈیا کہہ رہا ہے کہ پاکستانی میڈیا نے راج ناتھ کا بلیک آؤٹ کیا. اینڈ ہو ڈینائیڈ اٹ؟ انڈین فارن منسٹری نے ڈینائی کیا. اچھا دیکھیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر ہم نے جو ایک ایشو بنایا انٹرنیشنلی وہ ہمارے خلاف استعمال ہوا. وہاں پر اب جو میڈیا میں، جو انٹرنیشنل میڈیا میں جو بات چلی وہ یہ ہے کہ پاکستان کے وزیر داخلہ نے ایسا سٹانس لیا جس کے نتیجے میں راج ناتھ صاحب چلے گئے اور امن و امان کی جو وہ ایک دفعہ پھر ایک قدم پیچھے آگے. حالانکہ میں نہیں سمجھتا کہ ایک قدم اتنی جلدی پیچھے آیا جا سکتا ہے. لیکن اسے ناکام کانفرنس کہا جا رہا ہے. لیکن دیکھیں ناکام کانفرنس، بات یہ ہے کہ دنیا اس میں دو ہی اہم پلرز ہیں، ایک پاکستان ہے اور ایک انڈیا ہے. جس بات پہ یہ دونوں متفق ہو جائیں گے سارک کا وہ ایجنڈا کامیاب ہو جائے گا. تو آپ جس ایجنڈے پہ متفق ہونا چاہیے آپ تو اس پہ متفق، آپ اتفاق ہی نہیں کر رہے. اچھا میں حبیب اکرم صاحب آپ کی اس بات سے اگری نہیں کرتا کہ جنگ ہو جائے گی اور یہ ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا. اگر طرز عمل یہی رہے، نہیں میں تو صرف اس پاکستان نہیں چاہتا تلخی میں اضافہ، انڈیا نہیں چاہتا تلخی میں اضافہ بہت زیادہ. وہ کرتے ہیں کسی وقت ٹیکٹفلی، مثلا جب ہمارا بلوچستان میں پرابلم تھا، کراچی میں پرابلم تھا اور مسئلے تھے، تو انہوں نے بارڈر کو گرم کیے رکھا نا. جب ہم ٹیررزم کے ضرب عضب شروع کی تو کتنے مہینے تک ہم ان سے خیر کی توقع نہیں رکھ سکتے. بہرحال یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے کہ میزبان کھانے کی میز سے غائب ہوتا ہے. اور میں آپ کو ایک اندر کی بات بھی بتا دوں. جی بالکل. آپ کو پتا ہے پیپلز پارٹی کی تو چودھری نثار صاحب سے کتنی محبت ہے. دونوں ایک دوسرے کے خلاف جو کچھ دل میں آتا کہہ دیتے ہیں. پیپلز پارٹی نے اندرونی طور پہ وہی سمجھ رہے ہیں کہ چودھری نثار صاحب نے کیا اپنے طور پہ یہ بات کہی اور حکومت کی سرپرستی حاصل نہیں ہے. اور حکومت جو ہے، جو حکومت کے بڑے ہیں جی، وہ اپنے آپ کو ان کے اس طرز عمل سے بالکل ان کی اظہار برات آ رہا ہے، الگ کر رہے ہیں خود کو اور اس کا انفرادی فیل قرار دے رہے ہیں. یعنی یہ لیکن قومی موقف کی ترجمانی کہا جا رہا ہے. عوام بہت پسند کر رہے ہیں اس موقف کو. مجھے نہیں، عوام ضرور پسند کر رہے ہیں، فوج بھی اس سے خوشی ہوگی، لیکن ایز اے ہول آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ کہاں کسی نے کوئی غلطی کی. تو آپ سمجھتے ہیں غلطی ہے؟ نہیں، وہ لنچ پہ بلانا، وہ میزبان تھے نا، آداب میزبانی. ایسا دیکھیں، داخلی اپنی سیاست کو اندرونی سیاست کے پیمانوں پہ دیکھا جائے گا اور ڈپلومیسی کو ڈپلومیسی کے پیمانوں پہ دیکھا جائے گا. ہم ان دونوں کو ملانا نہیں چاہیے. چلیں وہ دیکھیں، کلپ ملتا ہے تو دکھاتے ہیں، نہیں تو کل دکھا دیں گے. ہاں بالکل، ہم اپنے پروگرام میں اسے شامل کریں گے تاکہ آپ جان سکیں کہ کس طرح سے معاملہ خراب ہوا. ایک طرف تو پاکستان کا موقف انہوں نے پیش کیا، لیکن دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ دعوت دے کر میزبان کا خود غائب ہو جانا آداب میزبانی کے یقیناً خلاف ہے. اور اس پر راج ناتھ کا یہ کہنا تھا کہ وہ لنچ کرنے پاکستان نہیں آئے تھے. خیر اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے سربراہ کانفرنس ہوگی، ساکھ سربراہ کانفرنس، اس میں کیسا ماحول دیکھنے میں آتا ہے. اچھا اگر کلپ ریڈی ہے تو ہم اپنے ناظرین کو دکھا دیتے ہیں کچھ دیر بعد اور پھر ہم ٹھیک ہے آگے اگلا ٹاپک سرحد پار چلتے ہیں. ذرا پڑوسی ملک میں جو افغانستان کے پاس ہمارے عملے کے ارکان موجود ہیں، جس کے لیے آرمی چیف جنرل راحیل شریف نے 2 بار فون بھی کیا. افغان صدر اشرف غنی کو بھی کہا کہ وہ اس سلسلے میں تعاون کریں. افغان صدر کردار ادا کر سکتے ہیں؟ طالبان پہ ان کا اتنا اثر و رسوخ ہے؟ کچھ نہ کچھ نہیں، طالبان پہ کیا اثر و رسوخ ہے، لیکن طالبان خود آمادہ نہ دیکھیں، انہوں نے ڈینائی کیا. نہیں، انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس شروع میں ڈینائی کیا نا بھائی، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. یہ لوگر ہے ساتھ ہمارے بارڈر کے، لوگر کوئی بہت دور کا صوبہ تو نہیں ہے نا، لوگر تک تو بہت لوگ آتے جاتے ہیں. ڈینائی، لیکن انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا اور یہ کہا شورا سے بات کریں گے. یہ تو 2 چیزیں واضح ہوگی، ان کی واپسی کا بہت امکان ہے.
خبر ویسے اس میں یہ ہے کہ 2011 میں اس پہ 52 کروڑ روپیز خرچ کر چکے شہباز شریف صاحب اس کی مرمت جی پہ. ابھی 27 کروڑ روپے اور خرچ کرنا چاہتے تھے جی. اور یہ جا ہی نہیں سکتا سرحد کے پار. آپ کی اطلاع کلیئر ہے اصولاً کوئی ملک اجازت ہی نہیں دیتا سوائے افغانستان کے. جہاں وہاں تو سیکورٹی کوئی مسئلہ ہی, وہاں تو انسانی زندگی کی کوئی قدر و قیمت. ابھی 27 کروڑ, میرا خیال اتنے پیسوں میں ایک ہیلی کاپٹر نہیں آ جاتا نیا. MI-17 مہنگا, یہ بڑا چونکہ بڑا ہیلی کاپٹر اور مہنگا ہے. تو 3 ارب کا جہاز انہوں نے آرڈر کیا ہوا آلریڈی. پیسے بڑے برباد کرتے ہیں. اور یہ جب اتنا پرانا ہو جائے, یعنی ایک کار اگر 20 سال پرانی ہو جائے اور اس پہ ہر سال 3 لاکھ روپے اس کی مرمت پہ خرچ ہو رہے ہیں, تو اس کے بجائے نئی کار لینا زیادہ فیزیبل نہیں ہوتا. دیکھیں ایک تو یہ کہ MI-17 جو ہیلی کاپٹر ہے یہ دنیا کا وہ ہیلی کاپٹر ہے جو سب سے زیادہ دیر تک ڈیوریبل اس کو سمجھا جاتا ہے اور پائیدار. اس کو دنیا کی ون آف دا فائنسٹ ہیلی کاپٹرز مشین جو ہے نا ان میں سے ایک کہا جاتا ہے اس کو. تو اس میں اس کا جو معاملہ ہے نا جی, اس پہ اتنا 3 سال پہلے اتنے پیسے لگے, اس سال ہیلی کاپٹر کی ریپیئر پہ اور جنرل اوور ہالنگ پہ کوئی طرح کا جو ایئر کرافٹ ہوتا ہے اس کے اوپر پیسے لگتے رہتے ہیں, ایک پیسے لگتے رہتے ہیں. اچھا لیکن دیکھیں جو میری بات ہوئی کل رات کو, میں نے طالبان کے کچھ لوگوں سے جو افغان طالبان ہیں ان سے بات ہوئی تو انہوں نے ایک مجھے میسج کیا. میسج کی فارسی میں وہ میسج تھا, تو مجھے تو اس کی وہ فارسی کی گرامر بھی عجیب لگی. جو غالباً افغانستان میں رہ جو ان کا ما تلاشندائم. اچھا پتہ نہیں تلاش سے تلاشندہ انہوں نے خود لفظ تراشا ہے یا فارسی میری کمزور ہوگی. خیر تلاش کر رہے ہیں, انہوں کا تلاش کر رہے ہیں, ہم تلاش کر رہے ہیں. تو خیر اس کے بعد پھر دوپہر میں مجھے پتا چلا کہ جناب ہیلی کاپٹر لوکیٹ ہو گیا. تو ابتدائی طور پہ لوگر میں جب طالبان کا خیال تھا کہ لوگر میں بھی تھوڑا سا ایک حصہ ایسا ہے جہاں پہ ان کا اثر و رسوخ نہیں ہے. وہ کس کے پاس ہے؟ کہ وہ حکومت کے پاس ہے, بہت سارے گروپس ہیں, بہت سے گروپس ہیں نا, بہت سے گروپس کے بارے میں. ہاں اس میں یہ, لیکن پھر بعد میں طالبان اس نتیجے پہ اب شام تک جا کے کنفرمیشن ہوئی ہے کہ وہ کسی ایسے گروپ کے پاس ہے جو طالبان کے نیٹ ورک کا حصہ ہے. تو اب واپسی, تو اب جو ہے واپسی کی جب بات کریں گے تو واپسی میں جب طالبان بڑے ہارڈ بارگینرز ہیں, یہ ہو جائے گی واپسی بھی. اچھا سب کچھ ہو جائے گا, لیکن مسئلے یعنی آپ کو جو اس میں طالبان جو ہیلی کاپٹر ہے نا, پتہ ہے کیا کرتے ہیں یا طالبان یہ جو قالین بیچ رہے ہوتے ہیں جی 1 لاکھ سے شروع کرتے ہیں 1300 روپے میں وہی قالین. وہ والی ہارڈ بارگیننگ. اچھا مثال بہت چلے گا, مثال خاصی ویلڈ دکھائی دیتی ہے, لیکن اس پر بات کریں گے آگے, گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے بریک کے بعد واپس آ کے. پروگرام میں ساتھ دینے کا شکریہ. بریک پر جانے سے پہلے پنجاب حکومت کے ہیلی کاپٹر کی کریش لینڈنگ کے بارے میں بات کر رہے تھے. معاملہ کچھ مبہم سا ہے, حبیب صاحب آپ سمجھا رہے تھے. جی میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں اس میں کہ ان کی رہائی کیسے ہوگی. رہائی کے لیے اگرچہ چیف آف آرمی سٹاف نے فون بھی کر دیا ہے اور وزیر اعظم نے بھی کیا ہے, اور تمام جو ہماری جی پہلے ان کی کوشش تھی یہی تاثر ہو جائے کہ فوج گئی ہے, پنجاب حکومت خاموش رہی, وہ تو شہباز شریف بعد میں گئے فیملیز کے پاس. جی ویسے بہرحال آپ کی بدگمانی نہیں لگتی ویسے مجھے. اچھا خوش گمانی کا کتنا جواز ہے. خیر کچھ نہ سازش کے پہلو بھی سوچے جا رہے ہیں کہ شاید وہاں نشانہ بنایا گیا. میرا خیال ہے کہ آپ اور ہارون صاحب ماشاءاللہ جتنے زرخیز ذہن کے لوگ ہیں, آپ صبح سورج کے طلوع ہونے میں بھی کوئی نہ کوئی سازش دریافت ویسے میرے لیے یہ باعث اعزاز ہے اگر مجھے ہارون صاحب کے ساتھ. آپ طلوع ہونے کی بات کرتے ہیں, اگر ان کا بس چلے سورج بھیج دیں. اچھا لیکن خیر, تو یہ جو رہائی کے لیے جو معاملہ ہے, طالبان اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جناب ہم رہا کریں گے, لیکن ہم سے امریکن رابطہ کریں. اچھا وہ اپنی شرائط امریکہ سے منوانا چاہتا ہے, اس میں ان کی ایک ڈپلومیٹک ایک چیز وہی ہارڈ بارگیننگ کوشش. 1300 روپے کا قالین 1 لاکھ میں بیچتے ہیں, وہ تو ٹیمپرمنٹ. اچھا یہ صرف آپ سمجھتے ہیں افغانوں کا ہے, طالبان کا ہے. As you cross the border, as you cross the river Sindh, تو یہ شروع ہو جاتا ہے. اور سینٹرل ایشیا جہاں اوپر تک جاتے جائیں تو یہی ہے ہارڈ بارگیننگ ایک ایک چیز کے لیے. ٹھیک ہے, وہ خمیر میں موجود ہے. پھر آپ کیا کہہ رہے ہیں, ہو جائے گی افغان نہیں, لیکن کچھ ٹائم لگے گا. ترکمان جو ہے نا ان کا حال یہ ہے, ازبک جو ہیں کہ غضب ہے افغان رحم ازبک.
غضبناک پٹھان رحم دل ازبک کے برابر ہوتا ہے. تو انشاءاللہ میرا خیال ہے بخیر و آئندہ عافیت. انشاءاللہ اچھا ہمارے لیے تو ظاہر ہے ان کی سلامتی مقدم ہے, بالکل مقدم ہے, اور اس لیے ہم دعا گو بھی ہیں, اور جو بھی معاملات ہیں وہ افغانستان کے ہوں, طالبان کے ہوں یا افغان حکومت کے, بہرحال پاکستانیوں کی جانوں کی سلامتی ہمارے لیے ولیت رکھتی ہے. اب اگلا جو موضوع ہے پروگرام میں وہ ہے وزیر اعلیٰ سندھ کے وزیر اعظم کی ملاقات. مراد علی شاہ ملے ہیں وزیر اعظم نواز شریف سے, اور وہ کہتے ہیں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہ پریس سب سے پہلے سوال یہی کرتا تھا نا رینجرز کے معاملے کا, ہو گیا خوش اسلوبی سے طے ہے, تو اب میں نہیں بولوں گا, میرا کام بولے گا. واقعی سمجھتے ہیں کیا کام بولے گا, اس میں وہ بڑا دکھاوا ہے ان کا, کار کے ڈکے پہ رکھ کے دستخط کریں. سب ذمہ دار لوگ یہ کام کر, جو کام کرنے والے واقعی ہوتے ہیں وہ قائم علی شاہ سے تو بظاہر جوان بھی ہیں اور ان کی ریپوٹیشن بھی ہے تھوڑی تحرک کی, تو کر رہے ہیں. وہ جہاز میں بھی اپنی فلم بنوا کے چلائی ہے, فائلیں دیکھ رہے ہیں تو دیکھتے ہیں ہاں ہم نہیں جہاز میں کام کرتے. پنڈی سے آتے ہوئے کتنی دفعہ اخبار پڑھتے ہیں, نوٹس بناتے ہیں اسے. لیکن انڈرسٹینڈنگ آپ سمجھتے ہیں وفاق اور سندھ کے درمیان ہو رہی ہے؟ نہیں, انڈرسٹینڈنگ تو ہے ہی, تو یہ ہوا نا, ورنہ رینجرز کیا مانگ رہی تھی جس پہ اتنا بابیلا تھا کہ اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کے اختیارات اندرون سندھ بھی دے دیے جائیں. یہی تھی نا اس میں. اب کیا پولیس کے رحم و کرم پہ ہیں تو سلو ہوگا نا, وہ زیادہ ان کی زیادہ توجہ یہ ہے کہ اس کو مانیٹرنگ زیادہ کی جائے, اس میں صوبائی حکومت کا رول زیادہ ہو. بہرحال جو چیز سیٹل ہوگی, لیکن میں نے جہاں تک معلوم کیا اسی سپیڈ سے اندر کام ہو رہا ہے, اسی طرح ہوتا رہے گا. اس کا جواب ہے ان کے پاس, کراچی سے بھاگ کے آدمی گیا ہے تو کیا ہے. اور یہ کہ رینجرز تو ڈپلائڈ ہیں تمام ڈویژنوں میں, حیدرآباد ڈویژن میں بھی ہے ایک ریجمنٹ, اس میں بھی خیرپور میں بھی ہے, لاڑکانہ میں بھی, ہر جگہ پہ ہے. اچھا, وہ کام تو بالکل اسی طرح چلے گا. اور مور اوور یہ ہے کہ اب بھی وہ کوشش کر رہے ہیں اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کے اختیارات مل جائے اور کسی کو مل سکتے. لیکن سمجھ نہیں آئی کہ اتنا شور ہوا, ادھر وزارت داخلہ میں قانونی ماہرین کا اجلاس ہوا کہ وفاق نہیں مانے گا سندھ کی اس کوشش کو. میں نے آپ سے پہلے ہی عرض کر دیا تھا کہ وہ پرانے والی سمری جو ہے وہی دوبارہ اس میں سائن کی جائے گی. تو وفاق کو جو اعتراض ہوا تھا وہ چند نئے ورڈز پہ ہوا تھا, وہ نئے ورڈ سمری سے نکل گئے, انہوں نے واپس تو پرانے والی سمری جو ہے وہ ایز اٹ از انٹیکٹ ہے. تبدیلی تو ہے, چیف سیکرٹری کی تحریری اجازت کے بغیر کسی افسر کو گرفتار نہیں کیا جا سکے گا. بات یہ مجرم کا تو کوئی وقت نہیں ہوتا, وہ اس سے پہلے کی ہے. مجرم کا تو کوئی وقت نہیں ہوتا, رات کو 2 بجے کوئی وہ دستی بم پھینک سکتا ہے. دیکھیے 850 یعنی 2-4 کم زیادہ ہو سکتے ہیں جو ٹارگٹ کلرز گرفتار ہوئے ہیں, اور اس میں 650 MKM کے ہیں. لیکن پھر یہی کہا جا رہا ہے نا کہ چاہے پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے, اور پھر وہی بات ہارون رضا ولی کے امن ہی ہے آخری حل اور مطمئن نظر, چاہے وہ کراچی کا معاملہ ہو یا عالمی معاملات ہو. پروگرام کا وقت ختم ہوا. ہارون صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا, حبیب صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ, ناظرین آپ کو بھی بہت شکریہ. اگلے پروگرام تک کے لیے